अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना ही काफी है, छोड़ दिए जाओगे नहीं, आजमाइश होगी, परखे जाओगे, कच्चे और पक्के अलग अलग हो जाएंगे। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ये तो महशर के मैदान में अल्लाह की जलाल में डूबती हुई आवाज गूंजेगी कि जालिम अलग, इंसाफ पसंद अलग। लेकिन यहां भी अल्लाह परखता है। अब ईमान जांचे जाएंगे, अब सच्चे डट जाएंगे, झूठे दुत्कारे जाएंगे। तो मेरे मोहतरम सामाईन, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि जिस रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। दुनिया का कोई भी अमीर तरीन इंसान, चाहे उसके पास कितनी दौलत क्यों न हो, वो हमारे एक उस मजदूर का मुकाबला नहीं कर सकता जो दिन में कमाता है, रात को खाता है, लेकिन गवाही देता है कि मेरा रब अल्लाह है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन ये ईमान सीखना है, इस ईमान पे मेहनत करनी है। हमने हर कुछ सीख लिया लेकिन ईमान नहीं सीखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ हमें है ही नहीं। वो रब्बुल आलमीन कुरान पाक में अपना तारुफ करवाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो रब्बुल आलमीन अकेला है, तन्हा है, वहदहु ला शरीक है, अल्लाहु समद, बेनियाज है, बेपरवाह है, बेमिसाल है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसका कोई है ना वो किसी का, उसके हमसर कोई है ही नहीं, वो बेमिसाल है वो रब्बुल आलमीन। हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ वही अल्लाह, हर जगह मौजूद सिर्फ वही अल्लाह, अल्लाहुल गुयूब सिर्फ वही अल्लाह। औलिया अल्लाह से मोहब्बत, औलिया अल्लाह के जूतों से लगी हुई खाक मिल जाए तो अकीदत से सुरमा आंखों में लगा लेंगे। औलिया अल्लाह के जूते सर पे ताज समझ के रख लेंगे। लेकिन मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हर जगह मौजूद, जिसके सामने झुका जाए, जिसके सामने हाथ उठाए जाए, वो सिर्फ अल्लाह। तौहीद में कोई मिलावट नहीं, तौहीद खालिस अल्लाह की जात के साथ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है ना, सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का रंग, कि एक मोमिन अल्लाह के रंग में रंगा जाए, उसके ऊपर अल्लाह का रंग आ जाए। और अल्लाह के रंग से खूबसूरत कोई रंग हो सकता है? अल्लाह के रंग से खूबसूरत कोई रंग है ही नहीं। जब एक मोमिन अल्लाह के रंग में रंगा जाता है ना, तो मेरे भाइयों, उसके अंदर अजीब किस्म की तब्दीली आती है। उसका बोलना अल्लाह की रजा के लिए होता है, उसका सुनना अल्लाह की रजा के लिए होता है, उसका चलना अल्लाह के लिए होता है, उसका लेटना, उसका उठना, मखलूक के खुदा की हमदर्दी उसके दिल में आ जाती है। वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए जीता है। वो इस जिंदगी में अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है जिसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ जाए। ये हम लोग आज मुनाफिकाना रिवश इख्तियार किए हुए, दिल में कुछ, जबान पे कुछ, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में लगे हुए, ये ईमान की कमजोरी है। मेरे मोहतरम सामईन, ये बातें तो तमहीदी तौर पे मैंने ईमान के बारे में अर्ज की, इसलिए कि इस वक्त जरूरत है कि हम अपने ईमान की भी हिफाजत करें, अपने बच्चों के ईमान की भी हिफाजत करें, अपने बच्चों का मुस्तकबल सोचें कि कल कहीं हमारी आने वाली नस्ल ईमान से महरूम ना हो जाए। क्यों? आसार तो वैसे ही नजर आते हैं कि रब्बुल आलमीन ने जब सब कुछ दिया, रब्बुल आलमीन ने ईमान भी दिया कश्मीर के लोगों को, रब्बुल आलमीन ने इलाका भी खूबसूरत दिया, रब्बुल आलमीन ने रोजी भी कुशादा दी,
شکل و صورت کے اعتبار سے بھی دوسرے لوگوں سے خوبصورت بنایا، علاقہ بھی بڑا پیارا دیا، سب کچھ جب رب العالمین نے دیا، لیکن اس کے بدلے میں کشمیر کے لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے ایمان کی بات کرے تو اس رب العالمین کی وحدانیت میں اوروں کو شریک ٹھہرایا، تنہا اس رب العالمین کو مشکل کشا، حاجت روا، ہر جگہ موجود علام الغیوب نہیں سمجھا، جگہ جگہ شرک کے اڈے قائم کیے، اللہ بھی دینے والا، دوسرا بھی دینے والا، تیسرا بھی دینے والا، کوئی مشکل کشا کوئی اور بن گیا، حاجت روا کوئی اور بن گیا، سر یہ جبین کسی اور کے سامنے جا کے جھکائی، ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھائے، اور ایک ڈرامہ بنا کے اسلام کو پیش کیا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین، اقرار، زبان سے اقرار، دل سے یقین۔ میرے بھائیو، پھر کلچر ہمیں اور لوگوں کے پسند آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں آیا، ہمیں اپنی شکل و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ملتی جلتی وہ پسند نہیں، بلکہ بس اوروں کے طریقوں میں ہم نے کامیابی ڈھونڈی۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو، ہماری جو معاشرت تھی، ہمارے معاملات تھے، اگر ان کو لیں، سود ہم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ ہم نے نہیں چھوڑا، رشوت ہم نے نہیں چھوڑی، جس وقت جہاں جس کو موقع ملا پیچھے کوئی نہیں رہا، اور اس وقت موجودہ صورت میں شرک کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ غصہ بندے پہ اس وقت آتا ہے نا جب یہ بندہ بنایا اللہ نے، خالق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، معبود اللہ ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکے، یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس وقت اللہ کو اس بندے پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد بے حیائی ہے۔ اس وقت ہماری بچیوں کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی اس وقت عروج پہ ہے، اور ہمارے جو لڑکے دین سے دور پر بس کرکٹ میدان میں نظر آتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت آپ جہاں جاؤ کشمیر میں بس بچوں کے ذہن میں ایک ہی بات سوال، فلاں نے اتنے سکور کیے، فلاں ایسا کھیلتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، بس یہی چیز، اور کرکٹ میدانوں میں سے چلاتے چیختے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اللہ کو یہ اکڑنا پسند نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زور سے چلا چلا کے بات نہ کرو، اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اللہ کو سب سے بری آواز جو لگتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے، لہذا او انسانوں گدھے کی طرح نہ چلانا۔ لیکن ہمارے نوجوان کسی کرکٹ میدان میں جب چوکا چھکا لگتا ہے گدھے سے زیادہ چیختے ہیں، تو پھر اللہ کے غصے کو دعوت دیتے یا نہیں؟ ایسے چیختے چلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ پھر ایک علاقہ پتہ نہیں فائنل جیت جاتا ہے، پھر گاڑیوں میں شور شرابہ، نہ اس رب العالمین کا حیا کہ اس کی دھرتی پہ رہتے ہیں، پانی اس کا استعمال کرتے ہیں، ہوا اس کی بنائی ہوئی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رزق اس کا کھاتے ہیں، جوانی اس نے دی ہے، زندگی اس نے دی ہے، لیکن اس کے سامنے سے اکڑ کے چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رب کہتا ہے میرے بندے تو بڑی عاجزی سے زمین پہ چلتے ہیں، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، میرے بندے تو اتنے چیخ چیخ کے نہیں، وہ میانہ روی سے بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب جب کشمیر میں یہ حالات پیدا ہو گئے تو پھر فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر رب کہتا ہے پھر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیج دوں گا میں۔ پھر جب ہم بارش مانگتے تو دھوپ ہوتی ہے، اب جب ہم دھوپ مانگتے تو پھر بارش، یہ عذاب تو آئیں گے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور سمندر میں یا خشکی میں کہیں بھی کوئی فساد آتا ہے، فتنہ رونما ہوتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ میرے بھائیوں،
اب جب اس ایمان کی ہم نے ناقدری کی تو اب آزمائش آئے گی نا. اب آزمائش آ گئی. اب ہمارے بچے کسی جگہ ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اب نہ جانے کہاں کیا کیا پڑھوایا جاتا ہے ہم سے. تو میرے بھائیوں اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں اور ہماری آنے والی نسل بھی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی. اب میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں. تمہیدی بات ہی زیادہ لمبی ہوگی, وقت کم ہے. میں نے قرآن مقدس کی جو آیات پڑھی, رب کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. میرے بھائیوں میں آپ سے پہلے یہ عرض کروں کہ کسی نے سوال کیا تھا کسی عالم سے کہ قرآن مقدس کے اندر وہ کون سی آیت ہے جس آیت کو انسان پڑھ کے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت قرآن میں کون سی ہے جس سے مومن خوش ہو جائے, جب پڑھے تو خوش ہو جائے. تو اس عالم اللہ کے بندے نے جواب دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کہا یہ آیت سب سے زیادہ ایک ایمان والے کو خوشخبری سناتی ہے. اس میں رب اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے کہ میرے محبوب تجھے میں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا, تیری آنکھیں خوش ہو جائیں گی, تو راضی ہو جائے گا, تیرا رب تجھے راضی کر دے گا. تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے. تو رب اپنا وعدہ پورا فرمائے گا, تمام امتیوں کو جہنم سے نکالے گا, تو پھر اپنے محبوب سے فرمائے گا تو خوش ہو گیا, کیونکہ وعدہ تھا وَلَسَوْفَ عَنْ قَرِيب, تجھے میں اتنا عنایت کروں گا میرے محبوب تجھے خوش کر دوں گا. یہ رب کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن میرے بھائیوں وہیں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت, جس آیت کریمہ کو اگر ہم پڑھیں تو کلیجہ پھٹ جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں, وہ یہ آیت ہے. جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کمر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, کمر ٹوٹ گئی تھی جیسے نعوذ باللہ صحابہ کی, بیٹھ گئے تھے کہ لیس بامانیکم, تمہاری آرزو کام آنے والی نہیں. ہم کہیں گے ہم مریں گے, پھر لوگ ہمارا جنازہ پڑھیں گے, پھر بعد میں قرآن پڑھ کے بخشایا جائے گا, پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ تمہاری آرزو ہے, یہ کام نہیں آئے گی. وَلَا مَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ, اوہ جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ. یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں. نصارہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں, ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, یہ آرزو کام کرنے آنے والی نہیں ہے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو بھی برا کام کرے گا اسے سزا ضرور ملے گی. جو بھی برا کام کرے گا اسے سزا ضرور ملے گی. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, وہ کل اللہ کے سامنے اپنا کوئی مددگار نہیں پائے گا, کوئی حمایتی وہاں نہیں ہوگا. اللہ سزا دے گا, پکڑے گا. میرے محترم سامعین, آج ہم جن بڑے بڑے گناہوں کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں, جن گناہوں کی وجہ سے اس وقت کشمیر کے اوپر عذاب آیا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں, ان پہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. ضرور پکڑ آئے گی. جیسا کہ نمبر 1 سودی کاروبار. آپ اگر کبھی باہر دلی گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ہوٹلوں کے سامنے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. وہ ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہتے کہ ہمیں کھانا کوئی دے دی. ایک مرتبہ میں ہوٹل والے کے پاس چلا گیا, میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بھی انسان ہیں. باہر اس کڑاکے کی جون تھی, 14 جون تھا شاید, 14 جون 2016 کی بات ہے یہ. اس وقت میں نے اس ہوٹل والے سے کہا, میں نے بولا ان کو اندر بٹھا کے کھانا کھلا دو. وہ آگے سے مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ان کے پاس پیسے ہوتے تو یہ اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. میں نے بولا پھر کہا آتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میری طرف سے سب کو دال روٹی کھلا دو, میری طرف سے سب کو گوشت روٹی کھلا دو. میں نے بولا اگر کوئی نہ آئے, کہا پھر یہ اٹھ کے چلے جاتے.
میں نے اس وقت دیکھا ان کے معصوم بچے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے تھے سے، اور دیکھتے تھے لوگ اندر طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے، وہ 1-2 ٹائم کی روٹی کے لیے ترس رہے تھے۔ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں بستے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں۔ اس رب العالمین نے کشمیر کے رہنے والوں لوگوں کو کشادہ رزق دیا تھا، کشادہ روزی کے بارے میں کوئی بھوکا یا نہیں سوتا ہے، لیکن جب ناقدری ہوئی، ہمارا بزرگ جس نے 60 سال اللہ کی نماز پڑھی تھی، اللہ کی توحید میں وفا کی تھی، حلال کی روزی روٹی کماتا تھا، حلال کی روزی روٹی کھاتا تھا، اس کی روزی کے اندر حرام کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں تھی، لیکن ہم جیسے نوجوان اٹھے تو اس کو بھی مجبور کیا کہ بزرگ میرے باپ تجھے KCC لون نکالنا پڑے گا، تجھے یہ لون وہ لون یہ لینا پڑے گا۔ نتیجہ یہاں تک پہنچایا کہ ہماری زمینیں گروی ہو گئی، ہماری جو گائے تھی جو ہمیں حلال کا دودھ دیتی تھی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ رب کہتا ہے یہ دودھ دینے والے جو جانور ہیں ان میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، یہ ان کے تھنوں سے جو صاف و شفاف دودھ آتا ہے، ان کی تو رگوں میں خون بھی ہے، ان کے پیٹ میں فضلہ یعنی گوبر بھی ہے، لیکن گوبر اور خون کے درمیان سے یہ صاف و شفاف دودھ کون لاتا ہے تمہارے لیے؟ وہی اللہ ہے جو گوبر کی بدبو بھی نہیں ملنے دیتا، خون کی رنگت بھی نہیں ملنے دیتا، وہ میٹھا دودھ کہاں سے آتا ہے؟ وہی اللہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم اٹھے تو اسی گائے پہ لون لے آئے 35,000 کیا، وہ بھی حرام کا، اور ہمارا کوئی ملازم تھا، بڑے خوش ہوئے تھے کہ قومی سرمایہ لگا کے اس بچے کو پڑھایا ہے، یہ بچہ ٹیچر بن گیا ہے، اب ہمارے بچوں پہ محنت کرے گا، اب اپنی قوم کے بچوں کو پڑھائے گا۔ میرے بھائیوں وہ بچوں کو بھول گیا، اس نے سوچا پہلے میرا عالی شان مکان ہونا چاہیے، اب اتنے بڑے مکان کے لیے اس کے پاس آمدنی نہیں تھی، اس نے سود لیا، اس نے 15 لاکھ روپے سود لیے، کہا اب گاڑی بھی ہونی چاہیے، 5-6 لاکھ کی گاڑی بھی لی، اب اس کی اگر 60,000 روپے تنخواہ تھی، اس کے 30,000 یا 40,000 اس قسط میں جاتے ہیں سود کی میں، اس کے پاس 20,000، وہ پریشان، اور ادھر سے جو اس پہ وہ چڑھتی ہے، جو سود چڑھتا ہے وہ برابر ہے، وہ اترتا ہی نہیں۔ اب ہمارا سارا قومی سرمایہ جا رہا ہے سود میں، ہمارے زمیندار KCC کا سود بھر رہے ہیں، ہمارے ملازم جو وہ سود لیا ہے اس کا بھر رہے، اور ہم روپے کے لیے آج ترستے ہیں۔ میرے محترم سامعین، علماء دیوبند نے اس وقت کہا تھا فلسطین کے لوگوں سے کہ فلسطینیوں یہودیوں کو زمینیں نہ بیچو، کل یہ تمہاری زمین خرید کے تم پہ حکومت کریں گے اور تم پہ ظلم ڈھائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے علماء نے علماء دیوبند کی مخالفت کی کہ یہودی کو زمین بیچنا حرام کیوں، کس دلیل سے کہتے ہو؟ لیکن آج ثابت ہو گیا اگر اس وقت فلسطین کے لوگوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو نہ بیچی ہوتی تو تہ بالا نہ ہوتے۔ آج ہم بھی جھولی پھیلا کے اپنی قوم سے کہتے ہیں سودی کاروبار چھوڑ دو ورنہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے، 1-1 روپے کا حساب تمہیں وہاں دینا ہوگا، لیکن تمہاری زمینیں گروی ہوں گی، تمہارے مکان گروی ہوں گے، اس کا خمیازہ تمہارے آنے والی نسل بھگتے گی، اور اس وقت غربت کی تہ تک چلی جائے گی۔ پھر 1 روٹی کا ٹکڑا دے کے کسی کشمیری بچے سے ایمان چھینا جائے گا، تجھے ملازمت دی جائے گی، تجھے 15 روپے میں چاولوں کا کلو دیا جائے گا، بس وہ ایمان بھیج دے گا۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہے۔ آج میں ہر جگہ ہر مسجد میں بے بانگ دل کہتا ہوں سود نام ہے غربت لانے کا، اور اللہ کے نام پہ صدقہ دینا نام ہے مالداری کا، اللہ کے فضل کا، اللہ کی عنایت کا۔ تو میرے بھائیوں یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دوسرا جرم، اس اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ لباس جو ہمیں دیا ہے، یہ حیا ہماری صفت ہے، ہم مومن ہیں،
ہمارا اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم بے بانگ دل کہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہیں گے، اسی پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے۔ ہمیں کوئی جینے کی اور خواہش ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہاں اس لیے جیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھو، ہم آج اگر گاڑی میں کسی جگہ ہوں اور ہماری معصوم بچی کھڑی ہو گاڑی میں، بس میں، ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ نازک صنف نازک ہماری معصوم بچی جو ہماری عزت بھی ہے، ہماری غیرت بھی ہے، ہمارے خون کا حصہ بھی ہے، اس کو تکلیف کیوں پہنچے؟ لیکن وہی بچیاں یہود و نصارہ کی نکاری کرتی ہوئی ایسا لباس آج پہنتی ہے جو بظاہر تو لباس نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ننگی ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں میرے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سورج کی تمازت میں فرق آ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، پہاڑ ہٹ سکتے ہیں، لیکن جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ در حقیقت سچی بات ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے نہیں۔ فرمایا میری امت میں کچھ عورتیں ایسی پیدا ہوں گی، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے محسوس کی جائے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون عورتیں ہوں گی؟ کہا لباس پہننے کے باوجود ننگی، لباس پہننے کے باوجود ننگی۔ میرے بھائیوں یہ اوریانیت، یہ فحاشی، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھی لیکن بن گئی۔ آج ہماری ایک ایک معصوم بچی ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو یہ میری بات شاید بری لگے گی لیکن حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایک معصوم بچی ہوتی ہے۔ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بچی کی پرورش کرے یا دو کی یا تین کی، لفظ تین کا آیا، ایک روایت میں دو بھی آئے، اور پھر اس بچی کا رشتہ کسی نیک سالے لڑکے سے کر دے، کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا، وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بچیوں کی پرورش کرنے والا، بچیوں کے اوپر روپے پیسے خرچ کرنے والا، دل کھول کے خرچ کرنے والا، یہ خوشخبری لڑکوں کی پرورش پہ نہیں سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لڑکیوں کی پرورش پہ۔ لیکن میرے بھائیوں جو مقام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا وہ تو تمام انبیاء کے مقام سے اونچا ہوگا۔ ایک باپ تو اپنی بچیوں سے محبت کرتا ہی ہے، اس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی تو اتنا بڑا مقام کیسے ملے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہو۔ لیکن ذمہ داری بڑی اہم تھی، بڑی نازک تھی، سپاہی کی طرح اس باپ کو بچی کے ساتھ کھڑا رہنے تھا، اس بچی کی تعلیم بھی، اس بچی کو تعلیم بھی دینی تھی، اس کی تربیت بھی کرنی تھی، قوم کے درندہ صفت نوجوانوں سے اس کی عزت اور عفت بھی بچانی تھی۔ یہ ذمہ داری اس باپ کو دی تھی شریعت اسلام نے کہ اپنی بچی کا محافظ تو ہے۔ بھائی کو کہا تھا اس بہن کے دوپٹے کا محافظ تو ہے، تو اس کے عزت، اس کی عفت کی ہی رکھوالی کرے گا، تجھے بڑا مقام ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے محترم سامعین، ہمارے کلچر کا حصہ تو یہ نہیں تھی کہ شادی سے پہلے ہی کنٹیکٹ ہو جائے فون پہ یا ادھر کی باتیں ادھر، یہ طریقہ ہمارا نہیں، یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ رب نے فرمایا لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ جو بھی برا کام کرے گا، آج ہم اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، پکڑے نہیں جائیں گے اگر بغیر توبہ کے مر گئی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے سے دور ہٹ جائیں، پکڑے نہیں جائیں گے۔ ہم جھوٹ بھی بولتے رہے۔ افریقہ کے اندر ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا، انگریز تھا وہ، اس نے کہا تھا کہ کشمیر کے لوگوں
اندر دو خامیاں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان دو خامیوں کے باوجود وہ کیسے ترقی کرتے ہیں. میں نے بولا وہ کیا خامیاں دو ہیں ان کے اندر؟ کہا ایک جھوٹ بولتے ہیں زیادہ، ایک وقت کی قدر ان کے پاس نہیں. وقت کی قدر ان کے پاس نہیں، وہ وقت ضائع کرتے ہیں. اور کہا وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ سے. میں نے کہا اپنے آپ سے کیسے؟ کہا بیٹا باپ سے جھوٹ بولے گا، باپ بیٹے سے جھوٹ بولے گا، بیٹی ماں سے جھوٹ بولے گی، ماں بیٹی سے جھوٹ بولے گی. جس بیٹے نے باپ سے جھوٹ بولا وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولا. جھوٹ میرے بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں فلاں غیر مسلم تھا لیکن ہے بڑا سچا. لیکن یہ جھوٹ کی بیماری اتنی عام ہو گئی کہ فون پہ بیٹھ کے ہم ہوتے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں ہم فلاں جگہ ہیں، ہم شپین ہیں، ہم پلوامہ ہیں، ہم اس جگہ ہیں، اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. لیس بیمانیکم، یہ آرزو مت رکھو، غلط کرو گے تو سزا ضرور ملے گی، غلط کرو گے تو سزا ضرور ملے گی. تو میرے محترم سامعین، دوسری طرف اگر ہم لیں، دوسرا رخ اگر ہم دیکھیں، ایک نوجوان، اس نوجوان کے اوپر اس قوم کا بیت المال کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے اس کی تعلیم پہ. وہ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، وہ کسی منصب پہ پہنچتا ہے، یا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، یا وہ انجینئر بن جاتا ہے، یا کو کسی وہ ایسے منصب پہ آ جاتا ہے جہاں لوگ اس کے سامنے فریاد لے کے جائیں، یا وہ ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے، یا جج بن جاتا ہے، یا کسی محکمہ کے اندر اسے ملازمت مل جاتی ہے. اب قوم کی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، یہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. لیکن میرے بھائیوں، جب اس نوجوان کی نظریں قوم کے جیب پہ ہوں، وہ در در کی ٹھوک. ایک مرتبہ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ میں ہماری میٹنگ تھی نا، وہ عیسائیت کے اندر لوگ چلے گئے تھے. تو وہاں ایک لڑکا آیا تھا، اس کا نام مدثر تھا. اس نے کہا 22 سال میں پادری رہا ہوں عیسائیوں کا. پھر اس نے آ کے اپنی رودات سنائی کہ ہم امت مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی امت کو عیسائیت کی طرف کیسے لاتے تھے. کہا جب دیہات سے کوئی بیچارہ بیمار ہو جاتا تھا، وہ کسی سے قرض لے گا، یا کسی سے ادھار قرض لے گا، یا اپنے پیسے ہوں گے دیہاڑی کے، یا اپنی زمینداری کے پیسے ہوں گے، وہ رکھ کے گھر سے نکلے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچا. جب وہاں پہنچا، اس کو یہ پتا نہیں کہ ٹکٹ کہاں سے نکالتے، یہ پتا نہیں کہ ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، یہ پتا نہیں کہ ٹیسٹ کہاں ہوتے ہیں. وہ ایک مسلمان سے بھی پوچھتا ہے، دوسرے مسلمان سے بھی پوچھتا ہے، اس کو کوئی دکھانے والا نہیں ہوتا. ادھر سے ادھر جب وہ دھکے کھاتا ہے اور 4 بج جاتے ہیں، ڈاکٹر نکل جاتا ہے، تو وہ غریب سوچتا ہے میری دہاڑی بھی، میرا دن بھی گیا اور میرا کرایہ بھی گیا، لیکن میرا علاج نہیں ہوا. کہ وہیں ایک عیسائی لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے آؤ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لیتا ہوں. وہ وہاں اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوائی لے کے دیتا ہے. یہ دکھوں کا مارا ہوا انسان کہتا ہے تو کوئی فرشتہ تھا. اسی لمحے پہ وہ اس کے ایمان پہ وار کرتا ہے، کہتا ہے یہ ہے تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی، لہذا تو عیسائی بن جا. بس یہ وہاں اس وقت دامن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتا ہے. لیکن غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر احساس ہی نہیں ہوتا. معمولی ایک دستخط کرنا ہوتا ہے تو ہمارا وہ ملازم کیا کہتا ہے کل آنا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کل اس کے پاس سے کرایہ ہوگا. ایک بیچارہ ایک اپنے بچے کو لے کے میرے مدرسے میں آیا، اپنے بچے کو کہنے لگا مولوی صاحب یہ میٹرک کے امتحان میں 10ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہو گیا. اب میں نے اس بچے کو لیا تھا پرائیویٹ سکول میں، وہ کہنے لگے کہ اس کی 5th پاس سرٹیفکیٹ لاؤ تو پھر ہم اس کو 5th میں ایڈمیشن کریں گے، حالانکہ یہ 5ویں جماعت کے ایڈمیشن کے لائق بھی ہے نہیں. کہا میں سرکاری سکول میں پہنچا، انہوں نے کہا ہم 9th پاس سرٹیفکیٹ دیں گے، 5th پاس کیا، ہمارے پاس کچھ نہیں، 9th پاس کیا ہے.
कहा प्राइवेट स्कूल वाले कहते इसको ABC याद नहीं तो नाइन्थ क्लास में कैसे रखें। कहा अब मैं क्या करूं, उसके आंसू निकल आए। मैंने कहा इन आंसुओं का जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा जो 70-70 हजार रुपए तनख्वाह लेते हैं और कौम के मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब 12वीं पास करके हमारा बच्चा इस वक्त दीनी और दुनियावी तालीम की अशद जरूरत है, हमारे किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, वो जो 1-1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं लेक्चरर, वो कुर्सियों पे बैठे रहते हैं और बच्चों से कहते हैं कोचिंग कहीं करते हो। अरे जो बेचारा दिन में 500 कमाता है 700 घर में खर्च हो जाते हैं। कभी उसके दिन लगता है कभी नहीं लगता। अगर किसी का दिन लग भी जाए उसको पैसे टाइम पे कोई नहीं देता, वो क्या कोचिंग करवाएगा। उसका बच्चा बिलाखिर नाकाम हो जाता है। मुजरम वो लेक्चरर है जिसने उस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर हम खुद नहीं सुधरेंगे तो फिर हम पे ऐसा अज़ाब मुसल्लत